पहला जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान आर्मी का वो भी OTS ने दिया है। मेरे और उनके दरमियान एक मुकालमा हुआ। आपको पता है कि मेरे और आपके दरमियान एक कदर मुश्तरक है। 17 OTS का जो नंबर 1 आसम मनीर है वो फील्ड मार्शल बने। उसका आखिरी जो अफसर है ये 239 का कोर्स था और मैं आखिरी नंबर पर पास आउट हुआ। मैं सितारा जुर्रत हूँ। इस कोर्स की ये ब्यूटी है और इसमें बहुत जरखेज तमाम लोग पैदा हुए, बहुत छातें हुई, बहुत लोगों ने गैलेंट्री अवार्ड लिए। ये पाकिस्तान आर्मी का कमाल है, उसकी ट्रेनिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ डिजिटल। दुनिया के बुलंद तरीन मुहाज पर मेजर रिटायर्ड नवीदुर्रहमान सितारा जुर्रत उन्होंने चुमक सेक्टर में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। उनकी इसी बहादरी और लाजवाल जो उन्होंने मुजाहिरा किया जुर्रत व बहादरी का, इसी बिना पर उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। आज हमारे साथ मेजर रिटायर्ड नवीदुर्रहमान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो सर हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है OTS 17 कोर्स का वो बताइएगा, और उसके साथ साथ इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हर आर्मी ऑफिसर क्यों बेताब होता है। बात ये जी कि ये 1983 में रशियन एवोल्यूशन अफगानिस्तान में हो गया था और वो गर्म पानी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। चूँकि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की जितनी क़यादत थी वो देहरादून मिलिट्री एकेडमी IMA से आई थी और पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत थी कि वहाँ इनकी अपनी एकेडमी हो। लिहाजा काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का क़याम 1948 में आया। PMA जो है ये दुनिया की एक बेहतरीन एकेडमी है साइंटिस्ट के बाद, और उससे भी समझे आगे जा चुकी है और इससे बहुत ज़्यादा बड़े दिलेर लोगों को प्रोड्यूस किया है। वहाँ ये वार कोर्सेज चलते थे फ़ौज की कमी को महसूस करते हुए। लिहाजा वहाँ चूँकि हमारे कोर्सेज बहुत ज़्यादा तादाद में चल रहे थे, इसलिए फिर OTS के क़याम को ज़रूरी समझा गया। ये ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के नाम से मंगला में एक एकेडमी कायम की गई थी, जहाँ तकरीबन 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी और अफसरों को शॉर्ट कोर्स करा के और आर्मी में कमीशन दिया जाता था। इस कोर्स की खूबसूरती ये थी कि इस कोर्स ने बहुत कम अरसे में बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स दिए। आर्मी के पहले 10 कोर्सेज़ में जो टॉप लोग होते थे वो OTS के लोग थे। और उसकी बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूँ कि पहला जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान आर्मी का वो भी OTS ने दिया है। और फील्ड मार्शल आसम मनीर जो हैं, मेरे और उनके दरमियान एक मुकालमा हुआ तो एक दिन उनको मैंने कहा, आपको पता है कि मेरे और आपके दरमियान एक कदर मुश्तरक है। वो ये समझे कि मैं उनका प्लेटून मेट हूँ या मैं उनका रूम मेट हूँ, कोर्स मेट हूँ। मैंने कहा नहीं, इसके अलावा भी एक चीज़ है। वो कहता है मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने कहा इसकी ब्यूटी हमारे कोर्स की ये है कि 17 OTS का जो नंबर 1 आसम मनीर है वो फील्ड मार्शल बने, सोल्डर ऑफ ऑनर हुए, और उसका आखिरी जो अफसर है ये 239 का कोर्स था और मैं आखिरी नंबर पे पास आउट हुआ 239 पे। मैं सितारा जुर्रत हूँ और हमारा कोर्स जो है वो एक फील्ड मार्शल बना, दूसरा सितारा जुर्रत लिया। कभी ऐसा नहीं होता। इस कोर्स की ये ब्यूटी है और इसमें बहुत जरखेज तमाम लोग पैदा हुए, बहुत छातें हुई, बहुत लोगों ने गैलेंट्री अवार्ड लिए। और मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान आर्मी का कमाल है, उसकी ट्रेनिंग है और हमारे लोगों की वो जो रवायती गैरत और इज़्ज़त है। अंग्रेज़ जहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते थे इन इलाकों में, इधर उन्होंने कहा कि हर माह जो है ये वार मटीरियल पैदा करती है। अच्छा सर, क्योंकि आपने बताया कि फील्ड मार्शल जो सैयद आसिम मुनीर हैं वो भी आपके कोर्समेट रहे हैं। कोर्स के दौरान कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या जो आपके और फील्ड मार्शल साहब के दरमियान हुआ, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अब मैं अगर आपसे ये बात करूं कि अगर मैं ये कहूं कि मेरा कोर्समेट है आज इक़्तिदार में है, लेकिन लोग ये कहेंगे पता नहीं ये शायद कुछ उस तरह की बात करता है। अगर सच्ची बात बताऊं तो ये अल्लाह का वली है। मैंने इसको आज से 40 साल हो गए हैं। 1 जनवरी 85 से लेके आज आप देख लें 14 अगस्त 2025 की है। इसमें मैंने जितना उनको करीब से देखा, जितना मैंने उनको समझने की कोशिश की,
ان کی ماں باپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے ایک اچھا بچہ تیار کیا. ایک دن ہم میس سے کھانا کھا کے آ رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چونکہ میں 16 OTS سے ریلیگیٹ ہو کے 17 کے ساتھ ہوا، ان کی گریٹنیس ہے کہ فیلڈ مارشل ہوتے ہوئے ابھی مجھے سر نوید کہتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ وردی ہمارا رزق بھی ہے اور کفن بھی ہے. آئندہ کے بعد آپ نے وردی جو پہننی ہے وضو کر کے پہننی ہے. وہ دن اور آج کا دن میں نے وضو نہیں اپنا توڑا. پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ یہ آپ نماز پڑھیں، خدا رسول کو یاد کریں اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی مدد کرے گی. لیکن میں نے ان کو جب دیکھا، یہ نیا نیا انہوں نے فیس کیا تھا، اپنے کمرے میں منزل کی ریویژن کرتے اور جب نماز پہ بیٹھتے تو وہ اتنا سجدہ ان کا طویل ہوتا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سو گئے ہیں یہ جاگ رہے ہیں. میں ان کو کہتا آپ نیند کیسی کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ میرے اور اللہ کے درمیان کا واسطہ ہے، تعلق ہے، میں اس بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دیتا. لہٰذا یہ لوگ اس طرح کے لوگ آ جائیں ہیں تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. میں ان ماؤں کو، ان بہنوں بیٹیوں کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس طرح کے بچے اس وطن کے دیے ہیں. اور وہ کسی جرنیل نے کہا تھا نا کہ آپ ہمیں اچھی مائیں دیں، ہم اچھی قوم دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس سے بہت آگے ہیں. اچھا سر، جیسا کہ ابھی ریسنٹ جو مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستانی فوج کو جو ہے وہ فتح نصیب کی ہے بھارت کے اگینسٹ، اس پہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو قیادت میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی ہے، اس کانٹیکسٹ میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن وارفیئر کا جو ایک نیا پاکستان نے کانسیپٹ دیا ہے اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں. پاکستان کی یہ مسلح افواج جو ہے یہ 48 سے لے کے آج تک انہوں نے پوری دنیا کو جدید ٹیکٹکس دی ہے. اوکیپنٹ ان لوگوں نے بنایا ہے اور چلانا انہوں نے سکھایا ہے. آج دیکھ لیں کہ انڈیا کا جرنیل یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج سے آپ نے لڑائی نہیں کرنی، ہم نہیں کر سکتے. اور یہ جو ایکشن ہوا تھا اس سے پہلے ان کے کتنے جرنیلوں نے ریزائن دے دیے تھے. ان کے ایک جرنیل کہتا ہے کہ ہم پاکستان کی فوج کے مشکور ہیں کہ اس نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے. دوسرا جرنیل کہتا ہے کہ ہمیں چین اور پاکستان کے ساتھ لڑنا پڑے تو ہم پاکستان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، اور پتہ ہے ہمیں کہ پاکستانی کس طرح لڑتے ہیں. تو چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم 313 کے علمبردار ہیں اور ہماری جو رول ماڈل ہیں وہ ہیں. اب میدان جنگ میں ویپن کام نہیں کرتے، وہاں آپ کا ایمان کام کرتا ہے. دوسرے لوگ جو ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، ہم تو موت کو گلے لگاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے قرآن نے کہا ہے شہادت کی جو موت ہے وہ ابدی زندگی ہے. شہید زندہ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کا رزق دیتے ہیں، وہ آپ کے درمیان رہتے ہیں لیکن آپ کو اس کا شعور نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. ہم سیف اللہ کے علمبردار ہیں، وہ ترشول کے روادار ہیں. ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی وہ بات ہوتی ہے نا، وہ ان کے اتنے کچے ہیں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بابا مجھے کہتا تھا کہ وہ ہندوؤں کو دیکھ کے کہتا تھا ایک کچا مذہب انہیں ہندوؤں کا جڑا گاؤں نے اپنا ماتا منتے ہیں پھر آپ ذبح کر کے اس کے جوتے پیرے پا لیتے ہیں. یہ کیسے وہ لوگ ہیں جو اس کی ماگ سمتے ہیں، اس کا گوبر کھاتے ہیں، اس کا یورین پیتے ہیں. ہم اوز کوثر کے مالک ہیں، ہم اب زمزم پینے والے ہیں. ہم اپنے جنگ میں بھی جاتے ہیں تو باوضو ہو کے جاتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کا نہیں ہوتا کہ ہمیں لاجسٹک ملے گا، ہمیں کمیونیکیشن میں. ہم پیٹ پہ پتھر باندھ کے جاتے ہیں، اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہم اسی وردی میں دفن ہوتے ہیں. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے وہ یہ سارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بتایا، ہمیں لاسٹلی بتا دیجیے گا کہ جب آپ چمک سیکٹر پہ شدید زخمی ہو گئے تو آپ کو واپس ادھر CMH میں شفٹ کیا گیا علاج کے لیے، تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو انٹرسٹنگ واقعہ ہے آپ نے ہم سے کچھ دیر قبل شیئر کیا ہے، وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا. ہاں، بات یہ ہوتی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ دیکھیں، یہ میں اپنی کیا بات کروں، میری جگہ کوئی بھی پاکستانی بچہ ہوتا، کوئی بھی ہوتا، اس کی فیلنگ ہم سے زیادہ ہوتی ہے، وہ اور دلیری سے لڑتا. ہم ان ماؤں کے بیٹے ہیں جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جب فیڈنگ کرائیے تو وضو کر کے کرائیے. ہماری تربیت میں وہ عوامل ہے، ہم وضو میں ہی پیدا ہوئے ہیں، وضو میں ہی ہم لوگوں نے آگے جہاد کی ہیں اور ہماری موت بھی خدا اسی طرح کرے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس وطن کی آزادی کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو حاصل کیا گیا، اور اس کی آزادی کا بقا جو ہے نا وہ اس کو اصول سے یہ زیادہ مشکل ہے. اس لیے وہ ہمارے ایک قومی ترانہ اور ایک قومی نغمہ مجھے بڑا پسند آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پتر ہٹاندے نہیں ویکتے
تو لبدی پھریں بازار کوڑے، یہ سودا نقد بھی نہیں ملتا، تو لبدی پھریں ادھار کوڑے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ جو ان لوگوں کے پاس میٹیریل نہیں ہے، یہ وار میٹیریل پاکستان کی مسلح افواج کے پاس ہے. اور دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ آج دنیا کو ہم نے ٹیکٹس دی. ہم نے سیچن میں بھی دنیا کو سلنگ آپریشن دیا تھا، اور آج بھی ہمارے آرمی چیف نے دنیا کو بتا دیا ہے جہاز آپ اڑائیں گے، جام ہم کریں گے. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی عوام کو تو ان قربانیوں کا ادراک نہیں ہے، لیکن پولیٹیکلی بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ جو پولیٹیکلی لوگ جو ہیں آرمی کے اوپر ایک کویسچن مارک جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کویسچن مارک کے حوالے سے بھی بتائیں کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یا اوور آل جو کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آرمی کے اوپر یہ جو بات کرتی ہیں، کیا ان کو ادراک نہیں ہے، یا وہ ان قربانیوں کو جو ہے وہ آرمی افواج پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وہ ان کو نہیں یاد؟ آپ دیکھیں جی، دنیا کی یہ واحد فوج ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ قربانی دے رہی ہے. روز نوجوانوں کی لاشیں آ رہی ہیں، اور نوجوان بچے جن میں اکلوتے اور 14 دن کے دولے آ رہے ہیں. ان ماں بہنوں بیٹیوں کو پوچھیں جن کے سر سے سائے اٹھ جاتے ہیں، جن کی گودیں خالی ہو جاتی ہیں. لیڈر جو ہوتے ہیں قوم کو یونٹی دیتے ہیں. آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں، انڈیا کا گاندھی کہتا تھا کہ میں نے حضرت عمر سے سیکھا ہے کہ وہ اتنی بڑی مملکت کے جو لیڈر تھے وہ پابند لگا کے اور اوپن میں اور وہ پتھر پہ سر رکھ کے سوتے تھے، کوئی پہرے دار نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد نیلسن منڈیلا کہتا ہے میں نے جیل میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات سے عمل کیا. میں پہلے سمجھتا تھا میں ان سے سمجھوتا کر لوں، پھر میں نے کہا نہیں، میں ثابت قدم رہوں گا. ہمارے پاس بہت بڑی مثالیں ہیں. لوگ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے؟ لیڈر جو ہوتا ہے قوم کی یکجہتی کا علمبردار ہوتا ہے. اگر آپ ان کو غلط تعلیم دیں گے، ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ وطن تو ہمارا ہے، آئندہ آنے والی نسلیں اس کو آگے کشید کریں گی. یہ پرچم جو اب میں نے اٹھایا ہے، ہم نے اٹھایا ہوا ہے، یہ ہم آنے والوں کو دیں گے، اس کو گرنے نہیں دیں گے. اگر آپ ان کی بنیادوں کو کمزور کریں گے، آپ دوست نہیں ہیں، آپ دشمن ہیں. اور لیڈر وہی ہوتا ہے جو قوم کو متحد کرتا ہے. اس کو لیڈر نہیں کہتے جو قوم کا رضا کر. جی بالکل، جیسا کہ میجر ریٹائرڈ نوید الرحمان ستارہ جرت انہوں نے بڑی دلچسپ واقعات سے ہمیں آگاہ کیا. تو یہ وہ واقعات ہیں جو افواج پاکستان کی عوام کے لیے جو قربانی ہیں ان کی یاد دلاتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے ایشو کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.